अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सैफ भाई, मैं नदीम खान बोल रहा हूँ। खुशामदीद नदीम भाई। जी सैफ भाई, मेरे दो सवाल हैं। ज़रूर, पहला सवाल क्या है? ये पहला सवाल तो मेरा इससे मुतालिक है मुहर्रम से। जैसे आज 10 तारीख है मुहर्रम की। जी। एक तो मुहर्रम पे क्या करते हैं कुछ लोग, मतलब इसके लिए आदमी को, मतलब इसमें आदमी को खुशी माननी चाहिए या गम मनाना चाहिए। एक तो जिसकी तकलीफ को चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को ये जानना है। खुशी लोग ये करते हैं कि खुशी किस बात की? खुशी की मतलब वो लोग क्या करते हैं, कुछ बनाते हैं, स्पेशल बनाते हैं, फिर सबको बांटते हैं उस पर। एक तो ये हो गया। और उसके बाद फिर आज के दिन जी, और उस पे क्या करते हैं वो लोग, जो बनाते हैं उसके ऊपर फातिहा देते हैं। अच्छा। और फातिहा देना कैसा है, और फातिहा खाना चाहिए नहीं चाहिए। अगर किसी ने दावत किया और फिर दावत के बाद बोलता है कि इस पे फातिहा दिया हुआ है, वो खाना है नहीं खाना। एक तो ये, और फिर वो उनको बताता है कि अगर उनको बताया कि फातिहा देना सही नहीं है और ये पीरों पे और मज़ारों पे जाना ये भी सही नहीं है, जैसा माना सही नहीं है, तो बोलते हैं कोई दलील बताओ, मुझे बताओ कि कहाँ पे है मना किया गया इन चीजों को। अच्छी बात है जी, वो भी सुन रहे होंगे शायद इसको इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है ना कि नमाज के मुतालिक है सवाल। एक ये जैसे कि नमाज का छोड़ना क्या है, और ये क्या इस्लाम में इसका क्या दर्जा है। ये समझाए कि नमाज अगर इंसान नमाज नहीं पढ़ता तो उसके लिए क्या क्या नुकसान आते हैं उसके लिए। और फिर यह है कि इसमें नमाज के क्या नुकसान हैं इसके अंदर, यह है। और वो बोलते हैं कि नमाज से मतलब कुछ नहीं होता, नमाज नहीं पहला और फराइज है, ये नहीं है। तो नमाज अगर छूट जाए आदमी के, अगर नमाज से दूर हो जाए तो उसके लिए इसमें इस्लाम का क्या हिस्सा है, इस्लाम में इसके लिए क्या होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला लोगों के लिए जी, दुनिया में क्या होगा, आखिरत में क्या होगा उसके लिए। अल्लाह ताला हिदायत दे सबको भाई। जी सबको जी। हाँ, ये थोड़ा है तफसील से बताएं इसका थोड़ा सा। इंशाअल्लाह ताला ये जवाब आएगा ज़रूर भाई। बहुत शुक्रिया आपका। फी अमान अल्लाह। ओके ओके, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह फीकुम जी। और अगर अब मज़ीद काला जी, ये काला है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये FM 170 है जी, 107 है जी। मेरा नाम हिसामुद्दीन। मेरा एक सवाल है जी। क्या सवाल है हिसामुद्दीन साहब? मेरा सवाल ये है कि मेरे घर से मेरे माँ बाप ने मतलब पैसा भी देते हैं, हम देते हैं, हमारा पैसा भी नहीं लेते। घर वाले मेरे भाई छोटे भाई हैं, वो हमको हमारे बच्चे को निकाल के भगा दिए हैं। हम माँ बाप भी नहीं बोलते हैं, हम पैसा भी देते हैं, बोलते दिया नहीं है। तो अगर हमको अपना अलग घर बनवा लें या कुछ करते हैं इसमें तो हम गुनहगार तो नहीं होंगे? अच्छा, पहले मेरा ख्याल इससे मिलता जुलता एक सवाल कोई साल भर पहले आया था, पता नहीं आपका था या किसी और का था, लेकिन उसमें नहीं, मैं पहली बार आज फोन लगाया हूँ। हाँ, नहीं, उसमें भी इसी तरह का सवाल था कि वो वालिदैन को दूसरे भाई जो हैं वो उन्होंने कोई ऐसी कान में बात डाली हुई है वालिदैन की कि वो इनकी बात सुनते नहीं है। तो शायद आपका मसला कुछ ऐसा ही लग रहा है। नहीं, मैं कतर से गया, 4 साल बाद इधर से गया है। अभी तक तो छोटे वाले भाई लोग हैं, सबकी शादी ब्याह कर दिया, अपने से घर भी बनवा दिया है। अभी अब गया है तो मतलब हमको घर में गया, घर में घुसने नहीं दिया, हमारे बच्चों लोग को भी निकाल के भगा दिए हैं। और माँ बाप भी नहीं बोल रहे हैं हमारे साथ कुछ नहीं किए। हम पैसा भी भेजते हैं, अब पैसा भी नहीं ले रहे हैं, बोलते कुछ नहीं किए हैं। तो हम इसीलिए मतलब हम सोचा कोई गुनहगार तो नहीं होंगे, कोई हमारा गुनहगार नहीं। अगर वालिदैन राजी भी हों तब भी आप अपना घर बना सकते हैं। उसमें आपके अपना घर बनाने तो आपका हक है ना, उसमें तो कोई वो हक है, मगर हमारा हक उस घर में भी नहीं देने के लिए रहा। उसमें भी हम मतलब कुछ बोल नहीं रहे कि अब अगर हम जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि चलो हमको घर में दो मत दो, मगर कम से कम अच्छे से हमसे बोलो, बात करो, अगर तुमको कोई चीज़ की जरूरत है हमको बताओ। मगर फिर भी नहीं वो कर रहे हैं जी। वो एक अलग मसला है कि वो वालिदैन आपका ख्याल क्यों नहीं रख रहे, आपके पैसे क्यों नहीं ले रहे, आपके साथ बोल क्यों नहीं रहे, आपको उन्होंने क्यों निकाल दिया, उसकी वजह तलाश करनी होगी। और वजह तलाश जी सर, ये है कि मतलब यहाँ पे थे, घर में थोड़ी बहुत बात हुई है,
छोटे वाले भाई हमारे भाई को निकाल के घर मार के भगा दिए। वालिदैन कुछ नहीं बोले, मैं यहीं पे था। हमसे बताया, हम लड़ाई बचाने के लिए उनसे बोला कि तुम मतलब जब हम नहीं आ रहे हैं जब तक तुम अपने अम्मी के यहाँ रहो, और जब हम आ जाएंगे खर्चा दोनों तरफ को, वालिदैन को भी दे रहे थे और बच्चों लोग को भी दे रहे थे। अब उनके दिल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनको कहना है कि पूरा खर्चा आप हमको दो, बीवी बच्चों को मत दो। ये तो गलत बात है, ये तो हो नहीं सकता। ये तो कुरान पाक वही बोला, हम यही बोला, माँ बाप की भी बोला कि मतलब देखो अगर हमारी गलती, अगर हमारे बच्चों की गलती है, तुम्हारी सेवा नहीं करती है, कुछ भी नहीं करता, हर चीज करती है, सब किया है, हम करवाया है, मगर अगर थोड़ी थोड़ी बात में हर घर में होता है, अगर कुछ बात हो गई, हम लड़ाई बचाने के लिए इनको बोल दे कि अम्मी के यहाँ चले जाओ, हम आएंगे, पूरा खर्चा बराबर बच्चों को भी दे रहे, इधर भी दे रहे थे। जब से उधर बच्चे लोग उधर गए हैं, हमसे खर्चे लेना बंद कर दिए, तो नहीं ले रहे। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, यही दुआ कर सकते हैं। और इसमें इंशाल्लाह मौलाना तफसील से मतलब ये आप पूछना चाहते हैं कि मतलब इसमें हम कोई गुनहगार जैसे अलग बनवा ली है, आदमी बोलते हैं कि तुम गुनहगार हो जाओगे अगर अलग करोगे, माँ बाप को छोड़ोगे तो। नहीं, गुनहगार उनके कहने पर नहीं होंगे, गुनहगार तो कुरान पाक और सुन्नत रसूल की खिलाफ वर्जी पर होंगे। और जहाँ कहीं आपको वो गुनहगार हो सकते हैं कि वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हाँ, वही हमके मतलब अपने जाने अल्लाह ताला उनके लिए भी हम नहीं चाहते कि वो गुनहगार हों, और आपके लिए भी हम इंशाल्लाह इसकी तफसील बता देंगे भाई, ज़रूर इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामरी फी अमानिल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब, मेरा नाम बोलना नहीं चाहता हूँ, एक तिजारत के बारे में मैंने पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल एक ही सवाल है, ये जो तिजारत में जो आदमी सौदा लेने के लिए आता है, इसमें वो लोग 2-3 शर्त लगाता है। बहुत सारे कस्टमर बहुत सारे किस्म का होता है, मतलब रिश्वत लेने वाला, इधर में पैसा लेने वाला, ऐसा है। इसमें मेन बात ये है कि अभी मैंने एक चीज़ का कीमत 100 रियाल बताया, बाद उसको कम करते करके बोलता है ठीक है 80 रुपये में दे दो। अच्छे टाइम में मैं 80 रुपये में राजी हो गया। बाद में बोलता है नहीं, इसको अभी 120 रियाल डालो और आदत 10 जगह में 20 डालो, मतलब 10 आइटम में 20 आइटम डालो, 15 आइटम में, ऐसे ऐसे बताते हैं। लेकिन हम लोग कबूल नहीं करते, बहुत सारे आदमी कबूल करते हैं। इसके लिए क्या है? क्या ये जो आखिरी ये डालो 120 डालो, क्या 120 डालो, वो क्या चीज़ है? नहीं, ये मतलब अभी 80 रियाल में उसके साथ अभी हमारा सौदा हो गया, वो बोलता है नहीं कि इसका कीमत 120 रियाल डालो, मतलब एग्जाम्पल है, मतलब ओके ये बात है। अभी एक रिवाज हो गया ऐसा आदमी हमारा, ये नहीं कि हम नाराज नहीं कि आदमी लोग बात है, ये जब नहीं मांगता आदमी लोग चला जाता है। लेकिन ऐसा बहुत ये ऐसा आदमी के लिए क्या हिदायत, क्या दुआ कर सकता है, थोड़ा बता। यानी वो अच्छा, उसमें ये भी है कि वो आपको देंगे तो 80, लेकिन आपसे जो रसीद लेंगे वो 120 की लेंगे। जी 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 जी, वो उसको ये बोलते हैं इतना बनाओ, मतलब इतना बनाओ। और मेरा अभी हम अभी 10 आइटम लिया, उसमें 12 आइटम लिखो, 15 आइटम लिखो, ऐसा है। अल्लाह ताला हिदायत दे। जी जी, बस एक ही सवाल है और कुछ। अच्छी बात है जी, बहुत शुक्रिया आपका। फी अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी, मैं गुलजार भट्ट बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, खुश आमदीद, काफ़ी ज़माने बाद आपकी आवाज़ सुनी है गुलजार भाई। सर जी, कितनी बार कोशिश की, कॉल नहीं मिलती, सीधा बात है। अच्छी बात। और काम भी साथ होता है ना सर जी। मैं घर में काम करते हैं, मेरा मसला ये है कि जब कोई इलेक्ट्रिशियन, जब पाइप फिटर, जब कोई सा आता है ना आदमी, तो वो जब काम करता है तो जो 10-20 रियाल देते हैं, बोलते हैं दोबारा काम हमको बताओ। हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, एक कफील काम देते हैं, वो किसी का फेंक गया, लेकिन मैं जाकर उधर जो ज़कात वाला संदूक नहीं है जी, उसमें डाल रहा। ये हम नहीं ले सकते, मैं ख्याल तो पड़ता नहीं ले सकता, मैं भी उनका रिश्तेदार तो नहीं हूँ ना। सही। या हमारे को तो कफील बोलते हैं, हम उनको 10 बार भी बोलेगा ले जाओ ले आओ ले जाओ ले आओ, हम ले जाएगा। लेकिन ये मसला मेरे को थोड़ा, ये आम बात है इधर जी। जी इंशाअल्लाह ताला इसकी जवाब आ जाएगा जरूर। बहुत शुक्रिया जी, बारकल्लाह। अल्लाह ताला आपको अजर भी अता फरमाए और साबित कदमी भी अता फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह खैर करे जी। इंशाअल्लाह कोशिश तो पूरी करते हैं हम, आगे अल्लाह बेहतर जाए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सर। अल्लाह ताला साबित कदमी अता फरमाए। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। जी मेरा क्या नाम नाम सैयद है? मोहम्मद है। सैयद मोहम्मद साहब, क्या सवाल है भाई? जी जी मुफ्ती साहब को मेरा सवाल। जी मेरा दो सवाल था। एक तो ये था कि जो छोटे बच्चे घर में होते हैं जी, मान लीजिए कि जो है घर में खवातीन होती हैं जी, छोटा बच्चा छोटा है और वो अकेले हैं और नमाज जैसे पढ़ने का वक्त हो गया, नमाज पढ़ रही हैं, तो उसमें बच्चा जो है उनको छोड़ दिया, बदमाशी करता है, कभी जाके पकड़ लेता है जी। तो क्या वो नमाज, फर्ज नमाज जो नियत बांधी हुई उन्होंने तोड़ के बच्चे को चुप करा सकती है अगर उन्हें लगे या इस तरह का शरई तौर नहीं, पर अगर क्या बच्चा हुक्म? सिर्फ शोर मचा रहा है तो उस पर तो नमाज तोड़ने वाली बात जरा मुश्किल लगती है। बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, फर्ज नमाज की नियत अगर बांधी हुई है। हाँ, नहीं मैं रियाज कर रहा हूँ कि अगर तो नमाज शुरू करने से पहले ही बच्चे को समझा दे, क्योंकि ताकि वो नमाज के दौरान तंग ना करे या चीखो पुकार ना करे, लेकिन सिर्फ चीखने पर। बच्चा छोटा है, 1 साल से नीचे का। अच्छा, 1 साल से कम है। जी जी, और वो जो है मतलब काफी बदमाशी करने, या हो सकता है कि उसको खतरा हो कि नुकसान न पहुंचा दे अपने आप को। हाँ, नहीं तो 1 साल से कम उम्र के अगर वो एक दफ़ा डांट भी आएंगे, फिर आगे नमाज शुरू करेंगे, फिर चढ़ना शुरू कर देगा। उसके लिए तो कोई और हल तलाश करना चाहिए, जो नमाज शुरू करने से पहले ही वो उनको कोई खिलौना, कोई इस तरह का जिसमें वो बहल जाए, उसमें मसरूफ़ हो जाए, तो फिर आप नमाज शुरू कर लें। इस तरह सिर्फ वो भी वर्कआउट नहीं होता है, कभी कभी सूरत हाल ऐसी होती है। अच्छी बात है, नमाज ही तोड़नी पड़ जाती है। हाँ, नहीं तो उसमें क्या मेरा सवाल ये था, पहला ये कि अगर नमाज तोड़ दी उन्होंने तो फिर से नमाज पढ़नी पड़ेगी या 2 रिकात अगर के बीच में आई थी तो बाद में 2 रिकात पढ़ सकते हैं? हाँ, नहीं अगर तो नमाज तोड़ दी थी उन्होंने और जितनी रिकात पढ़ी थी वो ख़त्म हो गई, अब जब दोबारा पढ़ेंगी तो नैसे से पढ़ेंगी, लेकिन मौलाना के जवाब का इंतजार कर लीजिए, मौलाना आपको तफसील से बता देंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरा सवाल ये था कि बच्चा जो है अगर रात में जैसे डर जाता है, अचानक से रोना शुरू कर देता है, जी, उस वक्त जो है शरीयत की रोशनी में क्या अमल साबित है? और कभी कभी जो है वो जी जी जी, और कभी कभी जो है ज्यादा अचानक से हंसता है काफी तेज और अगले दिन पता चलता है कि जो है बीमार हो जाता है, एक दिन अगले दिन या उसके अगले दिन 1-2 दिन में, तो इसका कोई लिंक है क्या या ऐसा कुछ है तो उसके लिए कोई शरीयत में इसका क्या कोई अमल है, कोई साबित है? इंशाअल्लाह ताला किया जाए, इंशाअल्लाह जरूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू भाई। और अब हम इस वक्त कोई कॉल नहीं आ रही तो जवाबात का सिलसिला शुरू कर सकते हैं, और इस दौरान में दर के और भी शायद ज़रूरत पड़ी। अच्छा, आगे ये कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, और क्या हाल है? नाम बता दें, सवाल बता दें भाई। हाल ठीक है? मेरा नाम अदनान अनीस बात कर रहा हूँ। जी अदनान भाई, सवाल क्या है? सवाल मेरा ये है, जैसे अब जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने हम जाते हैं, अभी 50 मिनट 40 मिनट आधा घंटा पहले पहुंच गए मस्जिद में जी, तो जुम्मे की जो वो सुन्नत होती है वो पहले पढ़ सकते हैं या तो बाद में थोड़ा रुक के पढ़ना पड़ेगा? जैसे अजान भी नहीं होती है, पहले पहुंच गए, 50 मिनट पहले पहुंच गया मस्जिद में। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो कुछ होता था ना, मौलाना उसकी तफसील बता देंगे, उसी पर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। ठीक है, यही पूछना था सर। ठीक है, ज़रूर। ओके, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका भाई, फी अमानिल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, मैं अबू बकर सदीद बात कर रहा हूँ। खुश आमदीद भाई। मोदी साहब को मेरे तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो सर जी मेरा एक सवाल है जी कि मैं इधर ही होम डिलीवरी का काम कर रहा हूँ, जो डिलीवरी का काम है इधर ही कतर में जी। और कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे को ऑर्डर कैंसिल होता है सर जी। अच्छा, फिर वो ऑर्डर कभी हमको कंपनी फोन कराई, ऑर्डर रिसीव करो, दोबारा रिटर्न करो ना, फिर वो ऑर्डर का हमको टाइम नहीं मिला था, या ऐसे हम नहीं कर्जन रिटर्न नहीं किया था। तो बाद में वो कंपनी कभी कभी मेरे को फोन करता है ना, बोलता है रिटर्न क्यों नहीं किया था, फिर दोबारा फोन करके कंपनी मेरे को
تو دوبارہ ہم ریٹرن کریں گے. ایک بار فون پہ ہم نہیں ریٹرن کریں گے. اگر ایسا ہوتا ہے کبھی جب ایسا ہوتا ہے کمپنی ہمارے اوپر بھی چارج لگاتے ہیں, وہ چارج بھی ہم دیتا ہے نا. اگر مرچنٹ کو میں نہیں یہ آرڈر واپس کرتا ہوں پھر وہ ڈسٹ بن پہ آرڈر ڈالتا ہے. اس کو کیا اس کا کچھ ہوتا ہے, یہ حرام ہے یا کیا ہے؟ اس کو ہم چارج لگائیں گے, وہ بھی ہم دیتے ہیں بعد میں. یعنی آپ کے اوپر چارج بھی لگ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ جو آرڈر ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے, اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں؟ نہیں, وہ جو آرڈر کینسل ہوتا ہے نا, اس کا وہ آرڈر ہم کھائیں گے یا کسی کو دے دیں گے یا ریٹرن نہیں کریں گے, تو پھر ہمارے اوپر کبھی کبھی چارج لگاتا ہے وہ کمپنی. ٹھیک ہے. اگر کبھی کبھی وہ چارج ہمارے اوپر نہیں لگاتے, اگر کبھی بھی ہم چارج لگائیں گے وہ چارج ہم دے دیں گے ہر وقت. پھر اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہم چارج ہمارے اوپر نہیں لگاتے, اگر ہم نے آرڈر ریٹرن کیا تھا ہم ریسٹورینٹ پہ, پھر وہ ہمارے سامنے ڈسٹ بن پہ رکھتا ہے وہ آرڈر. ہاں, اللہ کرے کہ کوئی اس کا حل مناسب حل نکل آئے انشاءاللہ تعالی. چلو ٹھیک ہے, بس اسی وجہ سے میں نے آپ کو کال کیا, کیونکہ یہ ہم اگر حرام ہے تو پھر یہ آرڈر ہم نہیں کھاتے ہیں نا, واپس کریں گے, ڈسٹ بن میں ڈالیں گے, کچھ بھی کریں گے, تو وہ آگے اس کا مرضی. صحیح. اوکے, تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا بھائی, اور فی امان اللہ جی, اللہ تعالی. اور اب ہم جوابات کی طرف آن رہے ہیں, اور جوابات سے پہلے آئیں گے آج کی دعا کی طرف. آج کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی پیاری دعا ہے کہ جس میں بہت ہی زیادہ جامعیت ہے, کہ بہت مختصر الفاظ میں بہت زیادہ اور بہت وسیع خیر مانگی گئی ہے. اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی کہ اس طرح تم مانگو تو تمہیں بے انتہا خیر ملے گی, اور دنیا کی آخرت کی بھلائی, خیر و بھلائی, کامیابی, جتنی مثبت چیزیں, جتنی منفعت بخش چیزیں ہیں ہمارے لیے, وہ ساری کی ساری اس ایک جملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی ہیں کہ اس طرح مانگو, اور یہ ان کا احسان ہے. دعا کے الفاظ ہیں, اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. یہاں پر رک لیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہو. اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. اے اللہ, میں تجھ سے پوری کی پوری خیر سے سوال کرتا ہوں, جتنی خیر ہے کل ہی اس میں سے سوال کرتا ہوں, جو فوری طور پر مجھے مل جائے, اور جو بہت دیر زمانے بعد, ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد, یعنی اب سے لے کے لامتناہی مدت تک, ہر دور کی, ہر سطح کی, ہر مرحلے کی خیر میں تجھ سے مانگتا ہوں. اور وہ خیر بھی جو میں جانتا ہوں اور جو میں نہیں جانتا کہ یہ اس میں میری بھلائی ہے یا اس میں میرا مفاد ہے, اس میں یہ میرے لیے بھلی چیز ہے, جو میں جانتا ہوں وہ بھی مانگتا ہوں, اور جو میں نہیں جانتا ہوں, جسے میں واقف بھی نہیں ہوں, اے اللہ بس تیرے علم میں ہے, میں اس کا بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ, پہلے عین ہے, آخر دوسرے میں الف ہے. عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ, جس سے میں جو بات میرے علم میں ہے, جو خیر میرے علم میں ہے, وما لم اعلم, اور جو میرے علم میں نہیں ہے, میں نہیں جانتا ہوں, میں ہر خیر کی تجھ سے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے ہر خیر مانگنی چاہیے, اور اللہ کے رسول نے یہی ہمیں سکھایا ہے. اس کا اگلا حصہ ہم پھر اگلے جمعے پہ رکھ لیتے تاکہ ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہو. سن کے پھر ہاں جی اچھا ہو, اچھا یاد کوشش تو کی تھی, پھر پتہ نہیں چلا کیا کہہ رہے, اس کے بعد کیا تھا. اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. مولانا اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس صاحب یہاں پر سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم سب کی جو ہے جو حاجت مندی جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں محتاج ہیں، اس بات کا ثبوت یہاں پہ مل رہا ہے. اور دوسرے نمبر پر ایک مسلمان بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار سے بھلائی مانگنے کے سلسلے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین دینے کے لیے تیار ہے، اور جو لوگ دعا مانگتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ خوش رہتا ہے، راضی رہتا ہے. جو لوگ دعا نہیں مانگتے ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. تو اس طرح ہم اپنے لیے فائدے کی چیز بھی مانگ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کو راضی بھی کر رہے ہیں کہ ہر قسم کی بھلائی حاصل ہو، چاہے وہ بھلائی دنیاوی بھلائی ہو یا آخرت کی ہو، فوری ملنے والی ہو یا تاخیر سے ملنے والی ہو، جس کا علم ہمارے پاس ہو یا ہمارے پاس نہ ہو. تو عمومی طور پر اس طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں، گویا کہ بھلائی کی ہر قسم یہاں پہ داخل ہو جاتی ہے. یہ الفاظ ان تمام بھلائیوں کو شامل اپنے اندر کر لیتے ہیں کہ چاہے وہ انسان جانتا ہو یا جن کو اللہ تو جانتا ہو مگر انسان نہ جانتا ہو. تو دعا کے سلسلے میں بہت ہی مختصر اور جامع بہترین الفاظ ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے بھائی اور بہن جو ہے ایسے الفاظ کے ذریعے دعا کو یاد کریں، اور اس دعا کو جب کبھی موقع ملے، نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد، نمازوں کے دوران، جیسے تشہد کے اندر، تو کبھی بھی جو ہم لوگ اس دعا کو یاد کر کے دہرا سکتے ہیں اور استفادہ کر سکتے ہیں. یہ صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن. اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. یہ ہے ہماری آج کی دعا. اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کر کے بار بار مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آتے ہیں جوابات کی طرف اور سوالات کی طرف. ندیم خان صاحب کا سوال 10 محرم کی تاریخ سے متعلق تھا. اس میں خوشی اور غم کا ذکر آیا. خوشی تو اسی خوشی میں تو ہم روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اور غم کا وہ بھی سب سے واقف ہیں. تو اس موقع پر کھانا پکانا یا کھانا تیار کرنا، اس پہ فاتحہ دلانا، فاتحہ دلا کے لوگوں کو بلانا، اور اس کے لیے پھر اگر کوئی کہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو اس پہ یا مزاروں پہ جانا اور مزاروں کے لیے کھانے وغیرہ بنانا وہ صحیح نہیں تو اس کی دلیل مانگنا، یہ سارے ان کے مسائل ہیں جو اس پر آپ کی طرف سے رہنمائی چاہیے. یس صاحب یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کا جو معاملہ ہے، اس دن جو ہے مسلمان جو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو وہ روزہ جو ہے موصوف اسے لفظ خوشی استعمال کر رہے ہیں. یہ حقیقت میں لفظ شکرانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ حضرت موسیٰ اور قوم موسیٰ کے لیے ظاہر فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے بعد نہ ان سے پہلے کبھی بھی ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے رونما نہیں فرمایا. آج کے دور کے جو صہیونی یہودی طاقتیں ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ مسلمان جن کو وہ یہ دشمن سمجھتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام جن کو یہودی اپنا رہنما سمجھتے ہیں، تو ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو جو نعمت حاصل ہوئی اس پر حضرت موسیٰ نے شکر ادا کیا. اس نعمت پر آج کے تمام مسلمان اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ روزہ رکھتے ہیں. تو یہ اللہ کی نعمت تھی جس پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، پیارے نبی نے روزہ رکھا، آج بھی امت روزہ ماشاءاللہ رکھتی ہے. اور جہاں تک غم کا معاملہ ہے، بے شک اس تاریخ کو جو ہے ایک سانحہ پیش آیا جس کی وجہ سے جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے شہید ہوئے. اس کی وجہ سے جو ہے بے شک ہر ایک مسلمان کے دل میں غم اور رنج محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ رنج و غم بے شک محسوس ہوگا، لیکن یہ رنج و غم منانے کا طریقہ جو شریعت میں اس کے مطابق عمل کرے اور شریعت سے دور نہ ہو جائیں. اور جہاں تک یہ چونکہ روزے کا دن ہے، پھر اس دن جو ہے کھانے بنا کر روزے کی حالت میں دن
کے وقت میں تقسیم کرنا، پھر الفاتحہ کے نام سے کسی مخلوق کی منت ماننا کہ اگر ہم ان کے نام کے لیے الفاتحہ کہیں گے پھر وہ راضی ہوں گے، خوش ہوں گے تو ہمیں اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے، تو یہ تمام غلط اعتقادات اس میں پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے ایسی چیزوں کا، ایسے طریقے جو رسم و رواج ہے، ان کا سد باب کیا جائے۔ اور خاص طور پہ موصوف کا کہنا کہ مزاروں اور قبروں پہ جانا، ان بزرگوں کی رضامندی کے لیے سب حرکتیں کرنا، تو واضح طور پہ یہ بات جو ہے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے اور کھلایا جاتا ہے، اور غیر اللہ سے نفع کی امید رکھی جاتی ہے کہ وہ خوش ہوں گے، پھر اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے۔ یہی بڑی دلیل کافی ہے کہ یہ کام، یہ رسم و رواج، جن سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اجتناب کریں۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیراً۔ اور اس میں اگر ہم اس پہلو سے بھی دیکھ لیا جائے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت پیش کرنا شروع کی تو اس وقت وہاں کے کفار بھی یہ بات کہتے تھے کہ یہ جو چھوٹے موٹے الہ ہیں، بت ہیں، ہم ان سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے بلکہ ان کے ذریعے سے اللہ سے مانگتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے وہاں سفارش کرنے والے بنیں گے۔ وہی تصور، وہی باتیں ہم مزاروں کے حوالے سے، قبروں کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، تو کتنی مشابہت آ جاتی ہے، کتنی قربت آ جاتی ہے مسلمانوں میں اور مشرکوں میں، اور جو کام مشرکوں شرک کے قریب لے جائے اسے کیوں کر جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ جی صاحب، در حقیقت جو ہے آپ قرآن آیات کا خلاصہ پیش کر دیتے ہیں، یعنی لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ صاحبہ کا اجتہاد ہے، بلکہ اس کی دلیل جو ہے آیات کی روشنی میں قرآن میں سورۃ الزمر میں موجود ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنے لیے وسیلہ بنایا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، بلکہ صرف جو ہے ہماری عبادات کو اللہ کے دربار میں پہنچانے کے لیے، ہماری دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے ہم لوگ جو ہے ان کے سامنے عبادات پیش کرتے ہیں۔ بالکل صاحب نے جو بات پیش کی وہ قرآن آیات کا خلاصہ اور مفہوم ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیراً۔ دوسرا سوال ندیم بھائی کا کہ نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں، دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی؟ اس سے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم ہر بات کا دنیاوی نقصان کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اس پر تو سوچ نہیں سکتے۔ وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، لیکن ان کو آکسیجن، پانی، کھانا، دوا، علاج، مال، دولت، سب چیزیں مل رہی ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو آخرت میں جو رحمت ملنے والی ہے، جنت کی شکل میں، اس سے محروم ہونے والے ہیں۔ تو چونکہ یہ دینی معاملہ ہے جس میں دین و دنیا، آخرت، ان تینوں کو ہم دیکھتے ہیں، اس اعتبار سے صاحب ہم اس بات پہ پہلے غور کریں گے کہ نماز کے بارے میں دین اسلام نے کیا حکم فرمایا ہے۔ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ السلام سوال کرنے کے لیے آئے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں آپ مجھے بتائیے، تو نبی کریم نے بتایا کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز کا قائم کرنا۔ یہاں پر آپ نے یعنی اللہ پہ ایمان اور نبی پہ ایمان کے بعد نماز کی پابندی کا حکم دیا اور اس کا ذکر کیا۔ تو نماز ارکان اسلام میں شامل ہے، اور اس پر ایمان رکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ سب ایمان کے حصے ہیں، اور اس کا انکار کرنا یہ تو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور اس کا ترک کر دینا یہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس سے پہلے صاحب بھائی نے بڑی اہم بات اس کی طرف جو اشارہ فرمایا کہ جب جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تم لوگ جہنم میں کیوں پھینکے گئے، تو سب سے پہلے یہی کہیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین، کہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز چھوڑا کرتے تھے۔ تو یہ اس طرح جو ہے جہنم میں جانے کا جو اہم سبب ہے وہ خود بتاتے ہیں کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ان کو جھونک دیا گیا ہے۔ یہ ہو گئی 2 باتیں۔ تیسری بات جو ہے، نماز جو ہے بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے والی عبادت ہے۔ اسی لیے صاحب ہم دیکھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں
اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو یہاں پر بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتا, اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے. تو یہ خوش نصیبوں کو ہی یہ موقع ملتا ہے. تو جب جو بندہ اللہ کے ساتھ دوستی کرے تو پھر اللہ کا دوست ہے, اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اس ایسی صورت میں شیطان اس کے دل پر, دماغ پر, ذہن پر چھا جاتا ہے, اور اس کے دل سے دین اور دینی اعمال کی محبت اس سے دور کر کے جو ہے گمراہی اور معصیت اور گناہ کے کاموں میں اس کو مصروف کر دیتا ہے. تو اس کے بعد پھر اس کی وجہ سے بے برکتی, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی, اللہ تعالیٰ کی نفرت, اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسے نیک اعمال کی توفیق بھی نہ ملے اور بے برکتی بھی ہو جائے. تو اس طرح بہت سارے نقصانات اسے دنیا و آخرت میں حاصل ہو سکتے ہیں. اگر کسی کے پاس یہ کوتاہی ہے تو اسے چاہیے کہ فوراً توبہ کرے, استغفار کرے. اور سے بھائی ندیم بھائی کے سوال سے پہلے ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ آج کا کوئی مسلمان بچہ اگر نماز سے دور ہے تو اس طرح کیوں ہو رہا ہے؟ آخر اس بچے کے ماں باپ کیا کر رہے تھے؟ نماز نہیں پڑھ رہے تھے, نماز بچے کو نہیں پڑھا رہے تھے, اور نماز کی تعلیم نہیں دے رہے تھے. اس محلے کے جو ائمہ ہیں, خطبہ ہیں, علماء ہیں, وہ کیا کر رہے تھے؟ آج کے دور میں صاحب یوٹیوب کے ذریعے دینی معلومات, دنیوی معلومات اتنی ماشاءاللہ عام ہو رہی ہیں. تو آج کے دور میں کسی کو بھی دین کی طرف لے آنا بہت ہی آسان ہے. دنیا کی طرف بھی لوگ جا رہے ہیں, یعنی دنیا سے مراد نعوذ باللہ یعنی بعض گناہوں کی طرف بھی لوگ جا رہے ہیں, لیکن دین کی طرف لانا بھی بہت آسان ہو چکا ہے. اسی لیے اس طرح آپ نہ سوچیں کہ بھی وہ نماز چھوڑتا ہے, بلکہ اس کو نماز کی طرف کس طرح لے آئیں اس کے بارے میں آپ سوچیے اور کوشش کیجیے, دعا کیجیے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. جی صاحب بھائی. آمین ثم آمین. حسام الدین صاحب کا مسئلہ کہ پیسے کمائے, گھر والوں کو دیے, ابا جی کو, امی کو دیے, بہنوں یا بھائیوں کے ان کو گھر بنا کے دیے, سارے ان کی ضرورتیں پوری کیں, اور والدین کا مطالبہ یہ ہے کہ تمہارے بیوی بچے ہیں لیکن ان کو بھی پیسے ہمارے ذریعے سے دو, پہلے ہمیں دو, ہم جو جتنا چاہیں گے ان کو دیں گے. کچھ اس طرح کی ان کی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ان کے گھر والوں کو گھر سے باہر نکال دیا, خود ان کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا, اور اب وہ ان سے پیسے لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. کیا کریں ہم؟ اس سے اس کا جواب جو ہے آپ زیادہ بہتر انداز میں, چونکہ یہ جو معاملاتی جو احکام ہیں ان کے بارے میں آپ ذرا سا جو ہے سمجھائیں تاکہ سامعین اچھی طرح اس بات کو سمجھیں. ابتدائی بات ہم یہ اس طرح پیش کریں گے صاحب, ابتدائی جو بات ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ موصوف نے چونکہ والدین کا حق ادا کیا, کرتے رہے, بھائی بہنوں کا حق ادا کیا اور ثواب حاصل کیا, بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہے تھے, لیکن والدین اور ان کے دیگر بھائی اور بہن وہ جو ہے شاید ایسے لگتا ہے کہ اس بات سے وہ خوش نہیں کہ موصوف براہ راست اپنی وائف اور بچوں کے پاس پیسے بھیجیں. یہ تو صاحب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو بتایا اور نبی کریم نے اپنی امت کو بتایا کہ علیکم رزقہن و کسوتہن بالمعروف, کہ تمہارے اوپر یعنی شوہر کو یہ تعلیم دی جا رہی, حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہاری بیوی کے بارے میں نان نفقے کا انتظام کرنا بھلے طریقے سے تمہارے لیے ضروری ہے. تو موصوف گویا کہ اللہ و رسول کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں, اس میں رکاوٹ بننے والا جو بھی ہو وہ خود گنہگار ہوگا. تو اب موصوف سے بھائی ایک توازن برقرار رکھتے ہوئے اگر چاہے تو اسی مقام پر الگ کوئی مکان لے کر بیوی بچوں کو رکھیں, یا پھر اس کی وجہ سے اس طرح رکھنے کی وجہ سے بیوی بچوں کو ضرر یا نقصان لاحق ہونے کا اندیشہ رہتا ہے, جہاں پہ سکون و اطمینان وہاں پہ بچوں کو رکھیں. اور والدین کے لیے خدمت کرنے والے بھائی بہن ماشاءاللہ موجود ہیں, پیسے ان کے پاس بھیجیں, ان کا بینک اکاؤنٹ تو آپ کے پاس ہوگا, اگر وہ لیتے ہیں تب بھی آپ کو ثواب ملے گا, نہیں لیتے تب بھی چونکہ آپ نے ذمہ داری ادا کر دی آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا. اور اگر آپ براہ راست بیوی بچوں کے پاس ان کے کھانے پینے, لباس, دوا, تعلیم, مکان, سہولتیں اس کے لیے اگر پیسہ بھیجتے ہیں, یہ گناہ کا کام نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے. بلکہ صاحب اس کے بارے میں حدیث ایک ملتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم نے سمجھایا کہ اگر تمہارے پاس 4 سکے ہوں, ایک سکہ تم کسی غریب کی مدد کے لیے دیتے ہو, ایک سکہ جو ہے تم اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے دیتے ہو, ایک سکہ اپنی بیوی کو یعنی بیوی بچوں کے اخراجات کے لیے دیتے ہو, اس سب میں ثواب ہے. لیکن ان میں سب سے زیادہ ثواب اس
سکے پہ, اس پیسے پہ تم کو حاصل ہوتا ہے جو بال بچوں کے کھانے پینے کے لیے تم خرچ کرتے ہو. اس اعتبار سے موصوف جو بال بچوں کے پاس پیسہ بھیج رہے ہیں وہ ماشاءاللہ ثواب کا کام ہے, اس سے آپ پیچھے نہ ہٹیے. اور اس کے بعد ماں باپ کو, بھائی بہنوں کو سمجھائیے, سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ اپنی جتنا حصہ آپ کا بنتا ہے ماں باپ کی خدمت کا اتنا بھیج دیجئے. لیتے ہیں تب بھی آپ کو ثواب ملے گا, ورنہ آپ گنہگار انشاءاللہ نہیں ہوں گے. جی صاحب بھائی کچھ کہنا چاہیں گے صاحب بھائی آپ اس میں؟ نہیں ماشاءاللہ جامع جواب ہے اور انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس پہ, لیکن یہ کہ ذرا تھوڑی سی اسٹرگل کرنی پڑے گی. والدین کو راضی کرنا ہے, خاص طور پہ جب بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں اور کوئی خاص پوائنٹ پہ اٹک جاتے ہیں نا تو وہ ذرا مشکل بھی ہو جاتی ہے, وہ ہلتے نہیں جو میں نے کہہ دیا نا تم میری نافرمانی کیوں کر رہے ہو, یہ آپ کی نافرمانی نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول کی, اللہ کی اطاعت ہے, اور اللہ کی اطاعت میں ہی آپ کی بھی کامیابی ہے, ہماری بھی کامیابی ہے. اس طرح کی باتیں ان سے کی جا سکتی ہیں. جی صاحب بھائی. بھائی نے اپنا نام نہیں بتانا چاہا تھا, کہتے ہیں کہ کسٹمر آتے ہیں اور وہ 80 ریال کی چیز خریدی اور کہتے ہیں کہ اس کا بل جو ہے وہ آپ 120 یا اس سے زیادہ کے بنا کے دیں, اور لوگ بنا دیتے ہیں. کیا یہ جائز ہے؟ یس صاحب, اس کے بارے میں جو دلیل ہمیں ملتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم, یہ ایک طریقے سے جو ہے خیانت ہے اور بددیانتی ہے. اس طرح نہ کریں. جس چیز کی جو قیمت ہے, جتنا جو بل بنتا ہے آپ اتنا ہی لکھیے, اور اس کے علاوہ کسٹمر آ کر اگر آپ سے کہتا ہے کہ آپ جو ہے زیادہ قیمت لکھے تاکہ اپنے گھر پہ جا کر وہ کفیل سے زیادہ پیسے حاصل کرے, اور اگر اس طرح وہ یعنی آپ سے سامان نہیں لے گا, کسی اور تاجر کے پاس جائے گا, ہو سکتا ہے کہ جس تاجر کے پاس جائے وہ یعنی بددیانت ہوگا, یعنی دیانتداری نہیں کرے گا, ایمانداری نہیں اپنائے گا, تو کسٹمر اس کے پاس جا کر سامان خریدیں گے تو پھر آپ کی تجارت کمزور ہو جائے گی. تو یہ حرام کے مال کی تجارت میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی ہے. تو چاہے آپ کے پاس ایسے کسٹمر جو دھوکہ دینے والے, بلکہ اپنے کفیل کو دھوکہ دے کر آپ سے جھوٹی بات لکھوانے والے آپ کے پاس آئے یا نہ آئے, بلکہ اپنی تجارت کے لیے آپ اللہ کے دربار میں دعا کرتے رہیں برکت کے لیے, اور اس کے بعد ٹھیک طریقے سے محنت کرتے رہیں, اور جو اس کے علاوہ صحیح سامان رکھیے گا اور امانت داری کے ساتھ تجارت کیجیے. انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے برکت ہوگی. اور آپ وہ حدیث بھی یاد رکھیے کہ امانت دار تاجر جو ہوتا ہے قیامت کے دن جو ہے انبیاء کرام اور صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ رہتا ہے. اس معنی میں جو ہے انشاءاللہ وہ برکت آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس طرح دھوکہ دینے والوں کو سمجھائیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اس جو مال تم مجھ سے زیادہ قیمت لکھوا کر حاصل کرنا چاہتے ہو, اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی. تم کو, تمہارے بال بچوں کو کہ بیماری آ جائے, حادثہ ہو جائے, پریشانی ہو جائے, اور جب تک یہ مال کھاتے رہو گے تمہاری نیکیاں, نمازیں, دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اس کا کیا فائدہ؟ اس طرح اس کو بھی آپ دعوت دیتے رہیے, اور آپ اپنی جگہ پہ حلال کمائی پر آپ جو ہے ثابت قدم رکھیے. اسی میں انشاءاللہ آپ کے لیے برکت اور فائدہ ہو سکتا ہے. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیراً. اور بھائی اگر جنہوں نے نام نہیں بتایا, اگر آپ جب بھی آپ دکان کھولیں نا, آپ کا سٹور ہے, دکان ہے, جو بھی ہے, تو صبح کے وقت جب آپ اسے کھول رہے ہوں یا کھولیں, اس کے بعد بیٹھے وہاں, تو جتنا ٹائم بھی گزارتے آیت الکرسی زیادہ سے زیادہ پڑھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا. جی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ. گلدار حسین بٹ صاحب کا بھی مسئلہ تھوڑا سی سے ملتا جلتا ہے, اور وہ یہ کہ کسی پائی فٹر کو یا کسی الیکٹریشین کو کفیل کے کہنے پر وہ گھر لے کے آتے ہیں. جاتے ہوئے وہ صاحب کچھ پیسے ان کو دے جاتے ہیں کہ آئندہ بھی ہمیں بلانا, اور حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے نہیں بلاتا, میں تو کفیل کے کہنے پر بلاتا ہوں یا لے کے آتا ہوں. تو وہ جو پیسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اس وقت تک تو ان کا عمل یہ ہے کہ وہ کسی باکس میں ڈال دیتے ہیں, زکوٰۃ فنڈ میں یا کسی جو قطر خیریہ کے فنڈ میں. لیکن پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس طرح ان سے لی گئی یا ان کی طرف سے دی گئی رقم لینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ صاحب اس کے اندر جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کفیل کے کہنے کے مطابق آپ ایسے میکینک کو, الیکٹریشین کو اور کاریگر کو لے کے آتے ہیں جس کے کام پر جو ہے کفیل کو اطمینان ہے, اور کفیل کو معلوم ہے کہ اس کام پر جو ہے کتنی مزدوری لگتی ہے, کتنی اجرت جو ہے اس پہ لگتی ہے. ایسی صورت میں اس کے کام سے وہ مطمئن ہے, اس کی اجرت پہ وہ مطمئن ہے, آپس کی رضامندی ان کے آپس میں مکمل ہو چکی ہے. اس کے بعد یہ شخص جو میکینک وغیرہ جو دیتے ہیں وہ بھی تو ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ مالدار ہوتے, وہ بھی ضرورت مند رہتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ان کو کام ملے. اس اعتبار
سے اگر وہ آپ کو کچھ بخشش کے طور پر دیتے ہیں کہ تحفے کے طور پر کہ آپ کچھ لیجئے تاکہ ہمیں ہی کام دلایا جائے، لیکن اگر وہ کام یعنی کفیل کا خسارہ کرتے ہیں، خراب کام کرتے ہیں، ایسی صورت میں یعنی غلط شخص کو لا کے اس سے اس طرح کی جو ہے کوئی چیز لینا آپ کے لیے کام حرام ہو جاتا ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کام اچھا کرتے ہیں، کفیل مطمئن ہے، لیکن وہ خوشی سے آپ کو اگر دیتے ہیں تو جہاں تک مجھے اطمینان ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کو اس میں تردد ہے، آپ اتنی رقم جو ہے صندوق الزکوٰۃ میں دے دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس پر اجر و ثواب اور خیر و برکت حاصل ہوگی جس سے انشاءاللہ تعالی۔ سید محمد صاحب کا سوال چھوٹے بچے سے متعلق، سال سے کم عمر کا بچہ ہے کہ ماں جب نماز پڑھنے لگتی ہے تو وہ چیختا چلانا شروع کر دیتا ہے، تو ایسے میں کیا ماں نماز توڑ سکتی ہے؟ اس سے بھائی موصوف کا سوال سن کر آپ موصوف کو مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، آسان تھا معاملہ۔ اس میں صاحب ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ یہ بات صحیح ہے کہ 1 سال کی عمر کے بچے تقریباً ادھر ادھر آنا جانا یا پھر گھر سے باہر چلے جانا یا پھر سیڑھیوں کے کنارے آ جانا جہاں پہ وہ گر سکتے ہیں، یا پھر بجلی یا پھر کرنٹ جو الیکٹرسٹی ہے وہ سامان ان کو ہاتھ لگا دینا، ان کو وائر اکھاڑ دینا یا کوئی چیز نگل لینا، ایسے کام اللہ بچائے ایسے کام بہت زیادہ کرنے کا امکان رہتا ہے۔ اسی لیے صاحب بھائی کے بچوں کے تحفظ کے لیے پہلے دور ایسا ہوتا تھا صاحب بھائی کہ گھر آپس میں قریب ہوتے تھے، اڑوس پڑوس کی بچیاں خواتین آتی جاتی تھی، کوئی ایک خاتون نماز پڑھتی ہے تو پھر جو پڑوسن یا کوئی یعنی پڑوس میں رہنے والی بچی آ جاتی یا پھر اس بچے کو وہاں بھیج دیتی کہ کچھ دیر آدھا گھنٹہ میرے بچے کو سنبھالو، یا پھر وہ بچی یہاں پہ آ جاتی اور جب اس گھر کے بچے روتے تو پھر یہ ماں ان کے بچوں کو سنبھالتی، اس طرح آپس میں معاملہ تھا۔ لیکن اب اس طرح کا جو ہے دور نظر نہیں آتا ہے، تو اب اس لیے خود ماں کو جو ہے سوچنا پڑتا ہے کہ کچھ اور بھی بڑے بچے ہوں، شوہر ہو، گھر میں کوئی بھی ہو، ان سے کہے کہ کچھ دیر بچے کو سنبھالیں، اور اگر ایسا موقع نہیں ہے تو پھر ماں کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ بچے کس وقت سو جاتے ہیں، تو نماز کے اوقات میں کچھ وقت ایسا نکالے ماں کہ بچوں کو کھانا کھلا دے اور منہ میں فیڈر دے دے، دودھ کی شیشی دے دے، تاکہ نماز کے اوقات میں بچے جو ہے خاموش رہیں۔ یا پھر ایک آخری صورت ہے، آج کل صاحب کہ بہت اچھی سہولت، واکر کی سہولت، بچوں کو ماشاءاللہ اس میں بٹھا دیں تو بچے آپ کدھر بھی جائیں گے ایک حد تک جا سکتے ہیں، اندر باہر آنا جانا محدود حد تک کی چیزوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، تو واکر کے اندر بٹھا دیجئے، اس کے بعد بچے کدھر بھی نہ گریں گے نہ یعنی غلط چیزوں کو ہاتھ لگائیں گے جب تک ماں نماز پڑھ سکتی ہے۔ اب ان تمام اسباب سے ہٹ کر اگر کوئی معاملہ پیش آ گیا بچے کے رونے کا یا گرنے کا، کوئی اس طرح چولہے میں ہاتھ ڈالنے کا نعوذ باللہ، تو یہاں پر سب ہم یہ کہیں گے کہ اگر اس نفل نماز ہے ایسی صورت میں توڑ دیں، لیکن فرض نماز جو آخری صورت میں یعنی کوئی بہت بڑا سنگین معاملہ اگر ہونے کا ڈر ہے تب نماز توڑ سکتی ہے ماں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بچے کی جان بچانا یہ ضروری ہو جاتا ہے معاملہ، اسی لیے نماز توڑ سکتے۔ لیکن ہم نے کہا کہ نماز توڑنے کی مجبوری آنے سے پہلے، اس حد تک معاملہ پہنچنے سے پہلے احتیاطی تدابیر جو ہو سکتی ہیں ان کا انتظام کر لیں۔ اس کے بعد آخری بات یہ ہے صاحب، اگر کسی ماں نے فرض نماز کو توڑ دیا، جیسے 4 رکعت کی نماز ظہر کی تھی، 2 رکعت کے بعد جو ہے کچھ معاملہ بچے کے حلق میں کوئی چیز پھنس گئی یا بچہ کہیں گر گیا، تو پھر ماں اس بچے کو اٹھانے کے لیے نماز توڑتی ہے تو پھر استئناف کرے گی۔ استئناف کا مطلب یہ ہوا کہ السرنو پوری نماز پڑھے گی، ایسا نہیں کہ 2 رکعت کے بعد چونکہ نماز کو توڑ دیا، سلام پھیر دیا، اس کے بعد بچے کو منا لیا، اس کے بعد پھر باقی 2 رکعت پڑھے گی، اس طرح نہیں، بلکہ جب نماز توڑ دیتی ہے اس کے بعد وہ نماز شروع سے ختم ہو چکی تو پھر اول رکعت سے وہ خاتون مکمل نماز ادا کرے گی۔ لیکن یہ مجبوری آنے سے پہلے جو ہے احتیاطی طریقہ اپنائے تاکہ اسی مجبوری نہ پیش آئے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ سید محمد صاحب کا دوسرا سوال بھی بچے سے متعلق ہے۔ بچہ کبھی رات میں ڈر جاتا ہے، ڈر کے رونا شروع کر دیتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ اچانک بغیر کسی وجہ کے اس نے ہنسنا شروع کر دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ 1-2 دن بعد وہ اسے سخت بیمار ہو گیا۔ کیا اس طرح کی بیماری، اس طرح کے اس کا کوئی تعلق ہے اس کے ہنسنے اور رونے سے، یا کوئی ہو سکتا کوئی آسیب ہو، کوئی چیز ہو جو جس نے اس کو بھی تکلیف پہنچائی اور اسے بیمار کر دیا؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم اس طرف لے جاتے ہیں جو حدیث بخاری میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص مباشرت سے پہلے دعا پڑھ لیتا ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا،
ایسی صورت میں جو ہے جو اگر اس وقت اس مباشرت کے نتیجے میں اولاد انشاءاللہ نصیب ہو تو پھر شیطان جو ہے نقصان نہیں پہنچائے گا، ضرر نہیں پہنچائے گا، اس بات کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور جب حمل کی حالت میں ہو تب بھی ماں جو ہے غلط تصویریں، غلط مناظر، غلط چیزیں، غلط آوازیں، ان پہ اپنا وقت گزارنے کے بجائے نماز کے لیے، تلاوت کے لیے جو ہے اپنا وقت جو ہے لگائیں، یہ بھی ایک نیک کام کریں۔ اس کے بعد جو ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور ولادت کے بعد بھی گھر میں نماز جاری رکھیں اور گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کو جاری رکھیں۔ اور وہ بات ہمیں یاد آتی ہے بخاری کی جو عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں پیارے نواسے جو کہ ہم سب کے پاس بھی ماشاءاللہ پیارے حسن حسین رضی اللہ عنہما، تو ان دونوں کو جب آپ ان پر رقیہ کرتے تو کہتے تھے کہ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ کہہ کر نبی کریم فرماتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹے اسماعیل و اسحاق کے اوپر جب رقیہ پڑھتے تو یہ دعا پڑھتے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ومن شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو سورۃ البقرہ گھر میں اس کی تلاوت جاری رکھیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت جاری رکھیں، اس طرح آیت الکرسی پڑھ کر بچوں کے اوپر جو ہے دم کریں، آخری تینوں قل پڑھ کر بچوں کے اوپر دم کریں۔ اس طرح جو ہے اکثر و بیشتر جو ہے بچوں کے پاس رقیہ وغیرہ پڑھتے رہیں تاکہ ایسی صورتحال نہ پیش آیا اور بچوں کا تحفظ بھی ہو جائے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ عدنان انیس صاحب کا سوال اس طرح کا تھا کہ اگر ہم جمعے کی نماز سے 40 منٹ پہلے 30 منٹ پہلے مسجد پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہم وہاں جمعے کی سنتیں ادا کر سکتے ہیں؟ یہ پوچھا تھا انہوں نے، ان سنتوں کا لفظ استعمال کیا تھا۔ جیسے بھائی اس کے لیے آپ نے وضاحت کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کی، شاید موصوف کی سمجھ میں بات آئی یا نہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے صاحب بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کی عبادت یعنی اس سے مراد جمعے کا خطبہ سننا، جمعہ کی نماز پڑھنا، یعنی امام صاحب کا خطبہ سننا، امام صاحب کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنا، اور جمعہ کی نماز کے لیے تیار ہو کر نہا کر وضو کر کے صاف کپڑے پہن کر خوشبو لگا کے وقت سے پہلے جانا، اور اس کے بعد کثرت سے نوافل ادا کرنا، اور یہ تمام جو عبادات و نیکیاں ہیں ان کا ذکر کرتے وقت نبی کریم نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ وَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ یا مَا قُدِّرَ لَهُ، کہ جتنی توفیق ملتی ہو اتنی نمازیں وہ کثرت سے پڑھے۔ اس حدیث کی روشنی میں ابن تیمیہ ابن القیم یہ علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو ہے ظہر کی طرح سنت پڑھنے کا ثبوت نبی کریم سے صحابہ سے ملتا نہیں ہے، اور حالانکہ صحابہ کرام نبی کریم کے پیچھے پیچھے رہتے، ساتھ ساتھ رہتے، اور نبی کریم کی تمام سنتوں کو، نوافل کو جو گن گن کر پیش کرتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم جمعہ سے پہلے کوئی سنت کی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو آپ نے ترغیب دی کہ جلدی آ جائے، کثرت سے جو ہے نفل نمازیں پڑھے۔ تو جمعہ کے دن جو جمعہ کی جو نفل نماز ہوتی ہے، نفل رکعت دو دو دو، اس طرح جو جتنی توفیق ملے، یہی جو ہے جمعہ کے دن جو ہے سنت اور نفل سب کے لیے یہی نماز جو ہے نفل نماز کافی ہو جاتی ہے۔ اور ابن تیمیہ ابن القیم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ صحابہ کرام مسجد میں آ کر جلدی بیٹھ جاتے اور اس کے بعد جا کر باہر جا کر کھڑے ہوتے کہ ابھی سورج ڈھلا کے نہیں تاکہ ہم لوگ سنت پڑھیں گے، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ کثرت سے نفل نمازوں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ تو جس کو نوافل کی توفیق ہو نوافل پڑھے، جو قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو تلاوت کریں، جو درود پڑھ سکتے ہو درود پڑھیں، جو دعا کر سکتے ہو دعا کریں، جو ذکر کر سکتے ہو ذکر کریں، اس طرح جس کو جو نیک کام کرنے کا موقع ملتا ہو نیک کام کریں۔ تو آپ جب جلدی چلے جاتے ہیں تو جتنی نفل نمازیں پڑھ سکتے ہو، جتنی طاقت ہو ماشاءاللہ پڑھتے رہیے، اسی پر آپ کو جو ہے نفل سنت سب کا ثواب انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا، الگ سے سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے بعد خطبہ غور سے سنیے، اس کے بعد جو ہے جمعہ کی نماز امام کے پیچھے ادا کیجیے، پھر اس کے بعد جمعہ کے بعد کی سنت جو ہوتی ہے 2 رکعت یا 4 رکعت 2 اور 2 کر کے، تو اس طرح کر کے آپ دعا کر کے جو بھی آپ نیک کام کرنا چاہیں کر کے اس کے بعد اپنے گھر پہ چلے جائیں۔ اس طرح جمعہ کے دن بھرپور استفادہ آپ کر سکتے ہیں۔ جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیراً۔ ابو بکر صدیق صاحب کا سوال کہ وہ ہوم ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آرڈر کینسل ہو جاتے ہیں، کمپنی کا کہنا ہوتا ہے کہ فوری طور پہ آرڈر واپس کر لے کے آؤ، اگر کہیں تاخیر ہو جائے تو پھر وہ چارج کچھ جرمانہ لگا دیتی ہے، اور ایسا بھی ہوا کہ ہم سے چارج بھی لے لیا اور پھر بعد میں جو آرڈر واپس کیا تو اس کو اٹھا کے انہوں نے کچرے میں پھینک دیا، یا ہم نے کسی کو دے دیا تو اس پر بھی وہ چارج لگا دیتے ہیں۔ اس طرح کے مسائل میں ان کی کیا رہنمائی کی جا سکتی ہے؟
اس سب یہاں پر بنیادی طور پر جس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کمپنی جو ہے موصوف کے اوپر چونکہ وہ ڈیلیوری بوائے ہونے کی حیثیت سے جرمانہ کس بات پہ لگاتی ہے، کیا یعنی جو کسٹمر ہے وہ تاخیر سے لینے کی وجہ سے، یا کسٹمر کے پاس جانے میں موصوف سے تاخیر ہوتی اس کی وجہ سے جرمانہ لگتا ہے، تو پھر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جرمانہ اگر موصوف کے اوپر موصوف کی کسی یعنی تاخیر کی وجہ سے، اور تاخیر بھی کیوں ہوتی ہے، جان بوجھ کر تو کوئی نہیں کرتا، بھیڑ کی وجہ سے کسی اور وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے جن چیزوں کو پھینکنے کے بارے میں بات آتی، چاہے آپ پھینکیں چاہے وہ آرڈر یعنی سامان کسی کو پہنچائیں، ہر حالت میں موصوف کو چونکہ جرمانہ دینا ہی ہوتا ہے، تو جو چیز وہاں پہ پھینکنے کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر وہ روزی پھینکنے کے بجائے آپ اس کو کھانے میں حرج نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ سے تو پیسے وصول کیے جا چکے ہیں، چاہے آپ پھینکیں چاہے آپ کھائیں، تو ایک حلال روزی کو پھینکنے کے بجائے آپ کسی صحیح جگہ پہ استعمال کریں، چاہے آپ کھاتے ہیں یا کسی اور کو صدقے کے طور پہ دے دیتے، تو پھر اس میں آپ جو ہے فائدہ مند رہیں گے، اس میں کوئی جو ہے قباحت نہیں نظر آتی۔ جی سیب بھائی، مولانا جو ہمیں سمجھ آئی تھی کہ وہ اس لیے تو جرمانہ کر رہے ہیں کہ تم نے وہ آرڈر واپس کرنے میں تاخیر کیوں کی، جب آرڈر کینسل ہو گیا تھا تو تم نے چاہیے تھا کہ وہ فوراً وہ جو سامان ہے کھانا ہے جو بھی ہے وہ کمپنی کو لا کے واپس کرو، اب اتنی دیر سے آئے ہو دوسری چیزیں تقسیم کرتے ہوئے دیتے ہوئے واپس آئے ہو، اب وہ کھانا جو ہے اس قابل نہیں رہا کہ اسے ہم کسی اور کو ڈیلیور کر سکیں، اس لیے اب اس کو پھینک دیں گے اور تو پھر جرمانہ۔ جی صاحب، اب جرمانہ تو موصوف پہ آ ہی رہا ہے، اب اس کے بعد پھینکنا نہ پھینکنا تو پھر موصوف کی اختیار کی بات ہو جاتی، اسی لیے میں نے کہا کہ جرمانہ تو موصوف ادا کر ہی رہے ہیں، تو اس کے پیسے موصوف سے لے لیے جا چکے ہیں، اب اس کے بعد اس کھانے میں تصرف موصوف کس طرح کرتے ہیں، تو کھانا اب آپ کی ملکیت میں آ چکا ہے، اب پھینکنے کو تو دل نہیں چاہتا ہے کیونکہ بہت سارے کمزور اور محتاج مسلمان پائے جاتے ہیں، تو اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں چونکہ پیسہ تو لے آپ سے وصول ہو چکا ہے، یعنی آپ وہ کمپنی والے لے چکے ہیں، اب اس میں تصرف کا آپ کو اختیار رہتا، اس میں کوئی حرج مجھے جہاں تک اطمینان ہے، جو بات سمجھ میں آئی سوال کی روشنی میں، اس میں کوئی حرج نہیں نظر آتا ہے۔ یہ صاحب بھائی، نہیں، انشاءاللہ مناسب جواب ہے، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ ہر طرح کے خسارے سے محفوظ رہیں اور آخرت کا جو فائدہ ہے جتنا زیادہ حاصل کر سکیں اس کے لیے وہ اس میں کامیاب رہے۔ سامعین، سوالات مکمل ہو گئے ہیں، لیکن ایک موضوع ہے جو جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ ویسے تو تقریباً ہر جمعے ہی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی طرف کبھی اشارتاً ذکر کر دیتے ہیں، کبھی تھوڑا سا ایک آدھ جملہ زیادہ بھی بول لیتے ہیں، لیکن اگر آپ نے گزشتہ کچھ عرصے سے آپ خبریں سن رہے ہوں تو آپ کو یقیناً اس کا اندازہ ہوگا کہ یہودی آباد کار جو ہیں وہ بڑے منظم طریقے سے بار بار مسجد اقصیٰ میں چڑھائی کرتے، اس پر چڑھائی کرتے ہیں، اس پر حملہ کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں باقاعدہ اپنی فورسز کے حفاظت میں، پھر وہ مسجد اقصیٰ کے احاطوں میں ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں، کبھی تلمودی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اس طرح کی حرکتیں جو کر رہے ہیں، صرف حرکتیں کرنا اگر صرف اس سے حد تک ہوتا کچھ امکان تھا کہ اسے برداشت کر لیا جائے، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے۔ وہ صرف یہ حرکتیں ہی اذیت دینے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ اس کے پیچھے ان کا ایک اور مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہم یہ، اور وہ اس پہ اعلان بھی کر رہے ہیں کہ ہم یہ پھر دعویٰ کر دیں گے کہ یہ جو مسجد ہے، یہ جو مقام ہے، یہ ہمارا اور مسلمانوں کا مشترکہ مقام ہے۔ اب اس میں ٹائمنگ کے لحاظ سے، دنوں کے لحاظ سے ہم کچھ مقرر کر دیں گے کہ اس ٹائم میں چونکہ ہماری عبادت کا ٹائم ہے، یہ ہماری عید کا دن ہے، مسلمان جہاں نہیں جا سکتے، وہ یہودیوں کو موقع دیا جائے گا۔ اس طرح وہ مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی تازہ ترین کارروائی جو آپ نے کل دیکھی ہوگی، وہاں کے ایک وزیر لعنت اللہ علیہ اور اپنے 2000 یہودی آباد کاروں کو لے کر وہ مسجد اقصیٰ پر اس نے چڑھائی کی ہے، اور علانیہ یہ بات کہی ہے کہ یہ علاقہ، یہ مقام ہمارا ہے، ہم سے چھن گیا تھا، اسے ہم واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی مسجد اقصیٰ کو وہ گرا کر وہاں ہیکل بنانا چاہتے ہیں، اپنا یہودیوں کا ہیکل بنانے کے لیے وہ جو بھی ان کے منصوبے ہیں، اس کے لیے انہوں کچھ عرصہ پہلے جہاں پر قطارہ میں ایک تقریب منعقد ہوئی تھی، جس میں یہودیوں کے
جو منصوبے تھے ان کی تفصیلات بیان کی گئی تھی کہ کس طرح انہوں نے پورے کے پورے شہر القدس کے بارے میں مکمل باریک بینی سے نقشے تیار کر رکھے ہیں کہ یہاں پر ہم نے پارک بنانا ہے, یہاں یہ پارکنگ گاڑیوں کی پارکنگ ہوگی, یہاں یہ انہوں نے اپنے حساب سے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا جائے, کوئی مسلمان وہاں پر نہ رہے, مسجد اقصیٰ کا نام و نشان مٹا دیا جائے, وہاں پر ہمارا ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے, اور یہ مکمل طور پر یہ شہر ایک یہودی شہر بن جائے, بلکہ اسرائیل کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ ایک یہودی اسٹیٹ ہے. تو اس طرح ہماری اور اس کے ان یہودیوں کے درمیان, ان ظالموں کے درمیان, یعنی ہم مسلمان مظلوموں کے درمیان اور ان ظالموں کے درمیان ایک کشمکش برپا ہے, اور وہاں جو مسلمان رہتے ہیں وہ مسلسل جہاد کر رہے ہیں. تو ایسے میں ان مجاہدین کے لیے جو ان یہودیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں, ان کی چالوں کا مقابلہ کر رہے ہیں, جس طرح سے جو کچھ ان سے بن پڑتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں, کم از کم ان کے ساتھ ان کے مسائل کو جاننے کی کوشش تو کر سکتے ہیں, کم از کم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی کس طرح کی صورتحال کے شکار ہیں, کس طرح کا ان کا شکار کیا جا رہا ہے ان یہودیوں کی طرف سے. تو ایسے میں ان مظلوموں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے, اور ان مسلمانوں کے لیے بد دعا کرنی چاہیے جو مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلم دشمن اور جارحوں کو ان کو اپنا گرویدہ بنا رہے ہیں, ان کے ساتھ دوستیاں گاڑ رہے ہیں, ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں, خفیہ طریقے سے ان کے ہاں جاتے ہیں, وہاں سے سامان خرید کر لاتے ہیں اور جاسوسی کے آلات لے کر آتے ہیں اور اپنے ملک میں جاسوسی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے لعنت اللہ علیہم, اللہ تعالیٰ ان کو عذاب عظیم سے نوازے اور ان کو عذاب عظیم دے, ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے. اس طرح ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اس کشمکش میں ہمیں کس جگہ کھڑے ہونا ہے, یزید کے ساتھ کھڑے ہونا یا حسین کے ساتھ, یہ فیصلہ ہمارا خود اپنا ہمیں کرنا ہوگا. بس امید ہے کہ اس میں مولانا کچھ اس میں آپ ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ جس سے بھائی فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے تعاون و ہمدردی کے بارے میں جو باتیں جو ہے نا آپ نے پیش کی کہ یہ دشمنان اسلام کے بجائے ہم جو مسلمان بھائی بہن ہیں ان کے بارے میں ہمدردی و دعائیں جاری رکھیں, بہت بڑی جو ہے نصیحت ہے, ان پہ عمل کر کے استفادہ کریں. جس سے میں جزاکم اللہ خیرا. اس طرح پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم.